अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अखरिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहम व अक्रिमना बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफ़त नफ्स के मौजू पर हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी और नहायत ही गरां क़द्र दुरूस मारिफ़त नफ्स के मौजू पर हैं। और बयान हुआ कि मारिफत नफ्स का मौजू नहायत ही हसास मौजू है। जिस कदर इस मौजू पर दिक्कत की जाए, जिस कदर इन दुरूस को तसलसल के साथ सुना जाए और बाकायदगी से गौर के साथ इन दुरूस पर तवज्जो की जाए, अगर कोई सवाल पेश आए तो सवाल पूछा जाए, आपस में डिस्कशन की जाए, गुफ्तगू की जाए, तब जाकर ये नहायत ही पेचीदा और नहायत ही दुशवार बहस हमारे लिए काबिल हज़म हो सकती है। वगरना आप देखें तारीख़ इस्लाम में सदर इस्लाम के आगाज़ से लेकर आज तक इस मारिफत नफ्स के मौजू पर बहुत सी तहकीकात पेश की गई, बहुत से मतालिब बयान हुए और बहुत सी इख्तलाफी गुफ्तगू भी इस बारे में जारी रही और अभी भी ये सिलसिला हो रहा है। बिलखुसूस वो अफराद के जो इस्लामी तालीमात से रोशनास नहीं हैं, जब वो नफ्स के बारे में, रूह के बारे में तहकीक करते हैं तो उनकी तहकीकात मुसलमान मुहक्किकीन और दानिशमंदों की तहकीकात से मुतफ़ावित होती हैं। लिहाजा इस्लाम मारिफत नफ्स के मौजू पर क़ुरानी नुक्ता नज़र से एक नहायत ही जामे नज़र रखता है और तमाम वो नज़रियात जिन्हें दानिशमंदान गैर मुसलमान ने बयान किया, उनके बारे में मुसलमान दानिशमंदों ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। हमारी कोशिश ये है कि हम उन पेचीदा मबाहिस को आपके सामने बयान न करें और नहायत ही सादा अल्फाज में और नहायत ही आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें कि मारिफत नफ्स का मौजू क्या कहना चाह रहा है हमारे से। हमने गुज़िश्ता दर्स में आपकी खिदमत में इस मौजू की तरफ बयान किया कि इंसान का तन यानी इंसान का जिस्म इंसान के मन यानी इंसान के नफ्स नातिका के कमाल का वसीला है। लिहाजा इंसान का नफ्स इस तन को इस्तेमाल करके कमाल हासिल करता है और चूँकि इस तन की बदौलत इंसान के नफ्स नातिका को कमाल नसीब होता है, इसी वजह से इंसान तकवीनन इस जिस्म से और इस तन से मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? सवाल है, इंसान इस जिस्म से क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि ये जिस्म ही है कि जो उसके कमाल का ज़रिया है और इसी जिस्म की बदौलत ही इंसान की हकीकत उसके नफ्स नातिका को कमाल नसीब होगा। वो अफराद के जो अपनी हकीकत को सिर्फ मादी समझते हैं, यकीनी बात है उनका इस जिस्म से मोहब्बत करना एक फितरी तकाज़े के मुताबिक है, चूँकि वो अपनी हकीकत सिर्फ मादे तक मुनहसर समझते हैं। लेकिन अगर वो अपनी हकीकत के बारे में गौर करें, खौज़ करें, तवज्जो करें, तो वो अपने वजूद में दो हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे होंगे। एक उनका हकीकत मादी है और एक हकीकत उनकी हकीकत रूहानी है। दोनों अलग हकीकतें हैं और दोनों हकीकतों का इनकार नहीं किया जा सकता है। ये दिक्कत अक़ली से दो हकीकतें आपको नज़र आ रही हैं, वगरना इंसान की हकीकत एक है। हम इस एक हकीकत से इनकार नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि एक इंसान मशरिक़ की तरफ खड़ा है, एक इंसान मग़रिब की तरफ खड़ा है और ये दोनों अलग अलग हैं और फिर इन दोनों के दरमियान ऐसे इत्तेहाद हो गया है और दोनों आकर एक नुक्ते पर जमा हो चुके हैं। ये बहसें जो हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के तन को और इंसान के मन को जुदा कर रहे हैं। ये बात हमारे अज़हान आलिया तक पहुँचाने के लिए इस मतलब को इस अंदाज में बयान किया जा रहा है, वगरना ये दो जुदा चीज़ें खारिज में नहीं हैं। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक ही हूँ।
یہ میرا جسم ہے، یہ میرا نفس ناطقہ اسی جسم سے وابستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا جسم دائیں طرف ہے اور میرا نفس ناطقہ بائیں طرف ہے۔ یہ اس بحث کو خلط نہیں کیا جائے، توجہ کی جائے کہ بحث کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فلاسفہ قدیم عالم میں دو حقائق کو بیان کرتے تھے، ایک حقیقت حقیقت مادی ہے، ایک حقیقت حقیقت غیر مادی ہے۔ حقیقت مادی جیسے یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا جسم ہے، میرے اطراف میں یہ جو موجودات موجود ہیں، یہ تسبیح ہے، یہ سجدگاہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، یہ سب چیزیں مادی ہیں۔ بس انسان اس عالم میں جن چیزوں سے روبرو ہوتا ہے وہ اشیاء اور وہ حقائق مادی ہیں، اور مادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زمان کی بھی ضرورت ہے، ان کو مکان کی بھی ضرورت ہے۔ وہ موجودات مادی زمان اور مکان کی قید میں مقید ہیں، جبکہ عالم میں ایک حقیقت مجردات سے بھی متعلق ہے کہ جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ خود خداوند متعال موجود مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ خود ملائکہ موجودات مجرد ہیں، مادی نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت جو انسان کا نفس ناطقہ ہے، قرآنی نقطہ نظر سے انسان کی حقیقت بھی مجرد عن المادہ ہے، لیکن اس کا تجرد ان ملائکہ اور خداوند متعال سے اگر مقایسہ کیا جائے تو خداوند متعال اور ملائکہ کا تجرد تام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تجرد حاصل کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ 50 60 سال 60 سال 70 سال نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کی بدولت اب ان میں تجرد آئے گا اور آہستہ آہستہ وہ ارتقائی مراحل کو طے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا تجرد فعلیت رکھتا ہے، جبکہ انسان کا نفس ناطقہ جو مجرد ہے، اس کا تجرد فعلیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تجرد نسبی تجرد ہے۔ یعنی یہ جس قدر جد و جہد کرے گا، جس قدر محنت کرے گا، یہ اپنے نفس ناطقہ کی معنوی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں جس قدر اپنے تن کا استعمال کرتے ہوئے یہ عبادت الہی کو انجام دے گا، اس کا تجرد فعلیت اختیار کرتا جائے گا۔ پس اس میں قوت اور توانائی موجود ہے، یہ اسی قوت اور توانائی کی بنیاد پر اس بدن کو استعمال کرتا ہے اور کمال حاصل کرتا ہے، اور کمال کی بدولت تجرد تام کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن تجرد تام بہت کم افراد کو نصیب ہوتا ہے۔ اکثریت افراد تو ان باتوں سے اجنبی ہیں اور ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کا نفس ناطقہ اس بدن سے اور اس جسم سے محبت کرتا ہے۔ کیوں انسان کا نفس ناطقہ اس جسم سے محبت کرتا ہے؟ چونکہ اگر جسم کے کمالی حیوانی اور مادی بعد کو دیکھا جائے اور پہلو کو دیکھا جائے تو انسان کا جو جسم ہے وہ انسان کو مادی طور پر کمال عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، نومولود تھے، آہستہ 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 ترقی کرتے ہوئے، پروان چڑھتے ہوئے، نشو و نما اختیار کرتے ہوئے مادی بعد میں آپ عظیم جثہ انسان میں تبدیل ہو گئے، ایک نہایت ہی صحت مند، نہایت ہی قوی انسان میں تبدیل ہو گئے۔ تعلیمی بعد میں بھی آپ نے ترقیاں کی، پھر مادی بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ نے معاشرے میں اپنا ایک سٹیٹس قائم کیا، ایک مقام حاصل کیا، گاڑی بنگلہ سب کچھ آپ نے خریدا۔ خوب یہ ایک مادی بعد میں آپ کی ترقی ہے، اور یہ کس کی بدولت حاصل ہو رہی ہے؟ اسی بدن کی بدولت انسان کو حاصل ہو رہی ہے نا۔ اب اگر انسان معنوی بعد کو مد نظر رکھے، ملکوتی بعد کو مد نظر رکھے، تو وہ ملکوتی ترقی بھی انسان کو اسی نفس ناطقہ کی بدولت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم دو الگ چیزوں کو بیان کریں، خارج میں ایک ہی چیز ہے، یہ میں خارج میں ایک ہوں، دو نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے جدا کر دیں۔ یہ ایک بات بہت ظریف ہے کہ اسے ہم آپ کے اذہان عالیہ کو مطالب کے قریب لانے کے لیے انہیں ابھی جدا کر کے آپ کے سامنے بیان کریں، وگرنہ میری حقیقت ایک ہے، دو نہیں ہے۔ میرا ظاہر بھی حیات رکھتا ہے، میرا باطن یعنی میرا نفس ناطقہ بھی حیات رکھتا ہے، لیکن دونوں کی حیات کے زاویے مختلف ہیں۔ اس کی حیات مادی ہے، اس کی حیات ملکوتی ہے، جسے ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ انسان مادی بعد میں بھی اسی جسم کے تحت ترقی کرتا ہے، روحانی بعد میں بھی انسان اسی
जिस्म के तहत तरक्की करता है। लिहाजा तकवीनन इंसान का नफ्स नातिका इस जिस्म से मोहब्बत करता है, इस जिस्म से खू इख्तियार करता है, उल्फत इख्तियार करता है, मानूस हो जाता है। लिहाजा इस जिस्म की तरफ इंसान का रुझान रखना, तकवीनी तौर पर रुझान रखना, ये एक फितरी अमल है। इंसान अपने नफ्स से, अपने बदन से मोहब्बत करता है। एक बदतरीन इंसान माशरे का उठा के देख लें तो वो भी अपने जिस्म से मोहब्बत करेगा और उस जिस्म की हिफाजत के लिए तगोदो करेगा। एक मलकूती इंसान को भी उठा कर देख लें तो वो भी अपने जिस्म से मोहब्बत करेगा और अपने जिस्म के तकामुल के लिए, अपनी जिस्म की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करेगा। मसलन एक इंसान है कि जिसकी अक़दार आलिया रखता है, वो मैदान जंग में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जाता है और वहाँ जाकर शहीद हो जाता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है। लेकिन अगर गाजी पलटता है तो उसके जिस्म पर जितने भी ज़ख्म मौजूद होते हैं, इंसान का नफ्स नातिका उन ज़ख्मों की मुदावमत के लिए, इलाज के लिए जद्दोजहद करता है ताकि इंसान ठीक हो जाए। क्यों? चूँकि इंसान ने इस बदन के ज़रिए से मज़ीद आगे अपनी हयात को जारी रखना है। लिहाजा तवज्जो फरमाएं कि इंसान के नफ्स नातिका के तकवीनी अमल पर इंसान को इख्तियार हासिल नहीं है। मसलन नफ्स नातिका इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो दिल है, जो कल्ब है, उसे हरकत में लेकर आता है और इंसान का कल्ब पंपिंग करता है, खून को जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा तक मुंतकिल करता है। तो ये नफ्स नातिका का एक ऐसा अमल है कि जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। या इसी तरह इंसान का इस बदन से मोहब्बत करना, नफ्स नातिका का इस बदन से मोहब्बत करना, ये एक तकवीनी अमल है कि जिससे इंसान इसे जुदा नहीं कर सकता। लिहाजा तकवीनन वो इस बदन से मोहब्बत करता है, इस बदन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है और इस बदन के फना से या खो जाने से नफ्स नातिका वहशत में मुब्तला होता है। क्यों ऐसा होता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान खू इख्तियार कर चुका है, उन्स इख्तियार कर चुका है, मानूस हो चुका है, मोहब्बत रखता है इस बदन से। क्यों? क्योंकि इंसान ने 40 साल, 50 साल इस नफ्स नातिका को जो कमाल अता किया है वो इसी बदन के ज़रिए से कमाल हासिल किया है। लिहाजा वाहमी तौर पर इंसान के वजूद में इस बदन से मुतअल्लिक़ एक मोहब्बत ईजाद हो जाती है, जबकि इल्मी और बुरहानी तौर पर इंसान को इस बात का इल्म होता है कि यह बदन उसके लिए हिजाब का किरदार अदा करता है। अगर ये बदन उससे जुदा हो जाए तो इंसान मलकूत आला से मुत्तसिल हो सकता है। ये कितना बड़ा फ़कीह, कितना बड़ा फ़ैलसूफ़ भी इस बात को दर्क कर ले कि ये बदन मेरे लिए हिजाब रखता है, तब भी आप देखें कि वो अपने बदन को संवारने के लिए कोशिश करता है, अपने बदन को निज़ाफ़त करने के लिए कोशिश करता है। क्यों? चूँकि इस बदन से उसको एक मोहब्बत है, एक उल्फ़त है, एक उन्स है। लिहाजा इंसान जो उस आलम से वाबस्ता नहीं है, आलम मलकूत से, जिसको इस बात का इदराक नहीं है कि वो इस बदन से जुदा होकर मलकूत की तरफ चला जाएगा, जो उसकी हकीकत है, इस आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने का नाम मौत है। जो इन हक़ाइक़ को इल्मी तौर पर जानता है, यानी उसने कुरान से पढ़ा है, रिवायात से पढ़ा है, लेकिन इनकी हकीकत की तरफ मुतवज्जे नहीं है, जब उसके सामने मौत का ज़िक्र आता है तो वो एक वहशत ज़दा हो जाता है। वो इस मौत से फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है, चूँकि मानूस नहीं है। लिहाजा अपनी दुआओं में आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को कि वो खुदावंद मुताल के हुजूर मुनाजात करेगा और खुदावंद मुताल से तकाज़ा करेगा, फ़आनिस फ़िल क़ब्र वहशती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कब्र की वहशत में मेरा मुनिस बन जा, यानी तू मुझे वहाँ उन्स अता कर। चूँकि मैं वहाँ तन्हा हूँ, मेरा और कोई साथी नहीं है, बस मुझे वहाँ एक मुनिस की ज़रूरत है। मेरे परवरदिगार मेरा मुनिस तू बन जा। या इसी तरह या अनीसा कुल्ले गरीबिन, इंसान दुआ मांगता है कि हर गरीब के लिए मुनिस ज़ात तू परवरदिगार तेरी ही ज़ात है। आनिस फ़िल क़ब्र गुरबती, कि मेरी कब्र की गुरबत में मेरा तू मुनिस बन जा, मुझे वहाँ तेरी ज़रूरत है। या सानिया कुल्ले वहीदिन, हर तन्हा और वहीद इंसान का जो साथी है वो तू है ए मेरे परवरदिगार। इरहम फ़िल क़ब्र वहदती, कि जब मैं कब्र में बिल्कुल तको तन्हा
وہاں پڑا ہوں گا اور میرا کوئی وہاں مونس اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا، وہاں حقیقت میں وحید اور تنہا ہوں، وہاں مجھے تیری ضرورت ہے اے میرے پروردگار کہ تو میرا وہاں پر مونس بن جا۔ لہٰذا روایات میں ہم اس مطلب کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بیان ہوا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، انسان مرنے سے پہلے مر جائے تاکہ اپنے آپ کو اس عالم قبر کے لیے آمادہ کرے، وہاں انسان وحشت زدہ نہ ہو۔ اس وحشت سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایسے اعمال انجام دینے کی ضرورت ہے کہ جو اعمال اس قبر میں انسان کے لیے انس کا کردار ادا کرے، جو وہاں قبر میں ملکوتی صورت میں ظاہر ہوں اور انسان سے ہم کلام ہو اور انسان کو اس وحشت سے نجات عطا کرے۔ پس نفس بدن سے محبت کرتا ہے، اور اس بدن سے محبت کی وجوہات کیا ہے؟ ہماری گفتگو کے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ چونکہ بدن انسان کا نفس ناطقہ اس بدن سے ایک طولانی مدت انس رکھتا ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال جو انسان کو زندگی خداوند متعال نے عطا کی ہے، اس انس کی وجہ سے انسان اس بدن سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہی بدن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو مادی طور پر بھی کمال حاصل ہوتا ہے، ملکوتی طور پر بھی انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان اس ملکوتی کمال سے جو آگاہ اور آشنا ہوتا ہے وہ اس بدن سے محبت کرتا ہے کہ اگر میں نے مدارج عالیہ طے کرنے ہیں تو اس وسیلے کو بہتر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ ایک کسان دیکھ لیں کہ کسان اپنے ٹریکٹر سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بیلچے سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی داتری سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے ہل سے بھی محبت کرتا ہے۔ سوال بھئی یہ تم ان چیزوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ دیکھیں یہ چیزیں اوزار ہیں، یہ آلات ہیں، میری ان سے محبت کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس لوہے سے محبت ہے یا اس مشینری سے محبت ہے، نہیں، اصل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ مجھے کھیت سے گندم نصیب ہو، مجھے وہاں سے جو ہے وہ زراعت نصیب ہو، اچھی پروڈکٹ کے حاصل کرنے کے لیے میرے یہ جو اوزار ہیں ان کا صحیح اور سالم اور تندرست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میرے یہ اوزار درست نہیں ہوں گے اور میں ان کی مدد سے درست زراعت نہیں کروں گا تو مجھے اچھا نتیجہ نہیں ملے گا۔ پس ان آلات سے محبت بے طبع ہے۔ اصل میں انسان کی حقیقی محبت جو ہے وہ زراعت کے اس محصول سے ہے، اس نتیجے سے ہے جو انسان نے بیج زمین میں کاشت کرنا ہے، پھر اس نے پودے کی صورت میں نشو و نما پانا ہے، انسان کو جو پھل دینا ہے گندم کی صورت میں، انسان کو اس گندم سے محبت ہے۔ لیکن اس گندم تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس زمین کی بھی ضرورت ہے، انسان کو کھاد کی بھی ضرورت ہے، انسان کو پانی کی بھی ضرورت ہے، انسان کو ٹریکٹر، ٹرالی، بیلچا، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بالطبع انسان ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حکمت متعالیہ کی بنیاد پر انسان کا نفس ناطقہ جامعیت رکھتا ہے، اور اس جامعیت کی بنیاد پر انسان کے نفس ناطقہ کے مراتب ہے، اور اگر انہی مراتب کو مد نظر رکھا جائے تو انسان کا نفس ناطقہ کا اعلیٰ ترین مرتبہ جو ہے وہ ملکوت اعلیٰ سے متصل ہونا ہے، اور اس بدن سے جدائی اختیار کر کے تجرد تام کی طرف سفر اختیار کرنا ہے۔ لیکن جب تک انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر کر رہا ہے تو اس مراتب میں سب سے نچلا مرتبہ ایک انسان کا کیا ہے؟ اس کا بدن ہے۔ بس یہ بدن نفس ناطقہ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ بطور معمول ہم تصور کرتے ہیں کہ جیسے ایک گلاس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ گلاس یعنی ہمارا بدن، پانی یعنی ہمارا نفس ناطقہ، ایسا ایک کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور تصور ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ جیسے گلاس کے اندر پانی ہے اسی طرح انسان کے اس جسم کے اندر انسان کی روح چھپی ہوئی ہے، یا انسان کا نفس ناطقہ اس کے اندر ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ حقیقت میں بدن ہے کہ جو روح اور نفس ناطقہ کے اندر ہے، برعکس بدن، نفس ناطقہ اور روح یہ بدن کے اندر نہیں ہے۔ بس دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک نفس ناطقہ ہے، ایک بدن ہے، اور دونوں میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس اتحاد کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل، اس کے مراحل آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہر انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس دو صلاحیتیں موجود ہیں، ایک مادی صلاحیت ہے، ایک روحانی صلاحیت ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر ان دو صلاحیتوں کو بالوجدان اپنے وجود میں مشاہدہ کریں گے۔
جب ہر انسان اپنی شخصیت میں مادی اور معنوی دو پہلوؤں کو مشاہدہ کرتا ہے اور تمام افعال اس کی ایک واحد شخصیت سے رونما ہوتے ہیں، مثلا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں، یہ نماز نفس ناطقہ پڑھ رہا ہے یا بدن پڑھ رہا ہے؟ خوب، یہ دونوں اتحاد کی صورت میں ایک ہی ذات ہے کہ جو اس عمل کو انجام دے رہی ہے، لیکن انسان تحلیل عقلی سے اسے جدا کر سکتا ہے، جیسے ہم ابھی تک آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو سے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا نفس ناطقہ اس بدن سے اس فعل کو لے رہا ہے اور اس عمل کو اس سے حاصل کر رہا ہے۔ پس عالم خارج میں یہ بدن اور یہ انسان ہی ہے کہ جو نماز کو قائم کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، دو الگ الگ موجودات نہیں ہیں۔ یہ تحلیل عقلی میں انسان اس کو جدا کرتا ہے، یعنی جب اپنے گریبان میں انسان جھانک کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے میرے پاس دو صلاحیتیں ہیں، ایک مادی ہے ایک روحانی ہے، لیکن خارج میں، عالم خارج میں، اس دنیا کے اندر میرے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ میں ہوں، دو نہیں ہے، یعنی جدائی نہیں ہے، میں ہوں اور ایک ہی ہوں، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بس انسان کا نفس ناطقہ اور انسان کا بدن، ان دونوں کے درمیان جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ ترکیب اتحادی ہے، اور اصالت نفس کی وجہ سے انسان کا یہ بدن سب سے نیچے والے مرتبے میں موجود ہے۔ دوسری دلیل اگر اسی اتحاد کے بارے میں بیان کی جائے کہ انسان کے نفس ناطقہ اور بدن کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، تو پہلا مقدمہ اس کا اس طرح سے بیان کیا جائے گا کہ نفس اور بدن ایک دوسرے پر متقابل اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی انسان کا نفس انسان کے بدن کے اوپر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور انسان کا بدن ہے کہ جو اس نفس ناطقہ پر اپنا ملکوتی اثر چھوڑتا ہے۔ حکمت متعالیہ کے مطابق یہ قانون باقاعدہ ایک بیان کیا گیا ہے فلسفے کے اندر کہ تاثیر اور تأثر، ان کے درمیان جو رابطہ آپس میں پایا جاتا ہے وہ رابطہ اتحادی ہے۔ پس اسی قانون فلسفی کے مطابق دو متباین چیزوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تاثیر و تأثر کا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر میرا بدن اور میرا نفس ناطقہ آپس میں تباین رکھتے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہوں، تو میرا بدن نفس ناطقہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، اور میرا نفس ناطقہ میرے بدن کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، چونکہ ان دونوں کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے وہ تضاد کا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ میں بالوجدان اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ میرا نفس ناطقہ اس بدن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور میرا بدن ہے کہ جو اس نفس ناطقہ پر متقابلاً اثر انداز ہو رہا ہے۔ پس قانون تاثیر و تأثر کے مطابق ان دونوں کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے وہ تضاد اور تباین کا رابطہ نہیں ہے بلکہ رابطہ اتحادی ہے۔ پس نفس ناطقہ کے مراتب ہیں، اور انہی مراتب میں سے نچلا مرتبہ جو ہے وہ انسان کا بدن ہے۔ پس ہم نے بیان جو کیا آپ کی خدمت میں کہ حکمت متعالیہ کی بنیاد پر انسان جامعیت رکھتا ہے، اس کا نفس ناطقہ جامعیت رکھتا ہے، وجودی اعتبار سے نفس ناطقہ قوی ہے اور اس کے مراتب ہیں، اور مراتب میں نچلا مرتبہ جو ہے وہ بدن ہے۔ بس اب یہاں میں آتا ہوں سوالات کی طرف۔ کچھ مومنین ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوالات کو وائس نوٹ میں سنیں اور وائس نوٹ میں ہی جواب دیں۔ تاکید کی جاتی ہے کہ مومن ہم سے جو رابطہ کرتے ہیں وہ اپنے سوالات کو تحریری صورت میں میرے لیے نہ بھیجا کریں، چونکہ رابطہ زیادہ ہونے کی بنیاد پر میں تحریری سوالات کا یا جو نوٹس کی صورت میں آتے ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں۔ جو افراد وائس نوٹ بھیجتے ہیں ان کو سنتا ہوں۔ بس اوقات سوال اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انہیں وائس میں جواب دے دیا جاتا ہے، بس اوقات ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہیں یہاں درس کی دوران ان کو بیان کیا جائے اور ان کی وضاحت کی جائے، تاکہ اگر کسی دوسرے مؤمن کے ذہن میں بھی کوئی خلش یا شبہ رہ گیا ہے تو وہ برطرف ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری گفتگو سے یہ سوال برطرف ہو چکے ہیں، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی اس گفتگو سے ان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کا جسم، انسان کا بدن بے جان ہے، انسان کا بدن سواری کا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے نفس ناطقہ کے لیے۔ نفس ناطقہ ہے کہ جس کو حیات ہے، انسان کے بدن کو حیات نہیں ہے، لہٰذا نفس ناطقہ ہے کہ جو اس بدن سے اپنا کام لیتا ہے۔ اس بدن کو اصلاً کوئی اختیار تک نہیں ہے،
جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کا نفس ناطقہ جو ہے وہ جامعیت رکھتا ہے، صاحب مراتب ہے، اور اس کے مراتب میں سب سے نچلا مرتبہ جو ہے وہ انسان کے بدن کا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ نفس ناطقہ کے اختیار میں ہے، نفس ناطقہ کے کنٹرول میں ہے، اور ایک چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم تحلیل عقلی میں انہیں جدا کرتے ہیں کہ انسان کا ایک بعد مادی ہے، ایک بعد اس کا روحانی اور اس کا نفس ناطقہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے۔ عالم خارج میں جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے دو دیکھ رہے ہیں یا ایک دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوں۔ اب ہم نے جو اس گفتگو میں یہ مطلب بیان کیا تھا کہ انسان کا بدن اور انسان کا نفس ناطقہ دونوں حیات رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنی کہیں بھی گفتگو میں یہ بیان نہیں کیا کہ انسان کا بدن حیات نہیں رکھتا، انسان کا بدن بے جان ہے اور حقیقت میں حیات نفس ناطقہ سے متعلق ہے۔ نہیں عزیزان محترم، دونوں کی حیات ہے، لیکن حیات کے زاویے مختلف ہیں۔ یعنی اگر آپ دقت فرمائیں تو انسان کا بدن جس کا تعلق عالم مادہ سے ہے، عالم مادہ سے تعلق رکھنے والے اس بدن کی حیات کیسے ہے؟ میں سانس لے رہا ہوں، میرا دل دھڑکن کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، تو اگر میری زندگی کو چیک کرنا ہو کسی نے کہ میں زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں، تو آ کر میری نبض کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہاں پر خون کی گردش جاری ہے یا نہیں۔ خوب بھئی خون کی گردش تو ہے، یہاں ناک کے قریب ہاتھ لا کر چیک کیا جائے گا کہ آیا سانس بھی لے رہے ہیں یا سانس نہیں لے رہے ہیں۔ ہاں سانس بھی لے رہے ہیں، بس علائم حیاتی موجود ہیں، یہ انسان زندہ ہے۔ حیوانات میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ان کی زندگی کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو انہی علائم حیاتی کو چیک کیا جاتا ہے، جبکہ نفس ناطقہ کی حیات مختلف ہے۔ نفس ناطقہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر نفس ناطقہ میں یہ روحانی پہلو، روحانی بعد، روحانی جنبہ موجود ہے تو نفس ناطقہ حی ہے۔ اگر اس کا روحانی پہلو انسان نے قتل کر دیا ہے تو نفس ناطقہ مردہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، نفس ناطقہ انسان کے اسی مادی پروسیس کا نتیجہ ہے، اور مادی فعل و انفعالات کے نتیجے میں ایک تکامل کی صورت میں نفس ناطقہ انسان کے پاس ایجاد ہوا ہے۔ مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت متعالیہ صدرہ کے اندر اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، کہ نفس جو ہے وہ جسم کے اوپر وجود میں آتا ہے، یعنی جو نفس ناطقہ وجود میں آتا ہے تو جسم کے ذریعے سے وہ حادث ہوتا ہے، لیکن اس کی بقا جو ہے وہ روحانی ہے اور اس نے عالم ملکوت میں جانا ہے۔ اب یہاں آپ باقاعدہ اسی نقطے کو قرآن مجید سے اگر مشاہدہ کریں اور ملاحظہ کریں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے۔ بس سب سے پہلے انسان کی وجود کو اس مٹی سے نطفے میں تبدیل کیا، پھر نطفے کو ہم نے قرار مکین میں جگہ عطا کی، پھر اس نطفے کو ہم نے جو ہے وہ علقے میں تبدیل کیا، اور علقے کو مضغے میں تبدیل کیا، اور مضغے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، اور پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا۔ اب یہاں انسان کامل ہو گیا۔ اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اب یہاں ہم نے اسے ایک اور خلقت میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ خلقت روحانیہ ہے، اور وہ نفس ناطقہ کی خلقت ہے، جسے آپ روح کہتے ہیں۔ یہ روح کہیں، نفس ناطقہ کہیں، عقل کہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ پس انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، اس کا نفس ناطقہ ہے، جسے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اسے ایک اور خلق میں، روحانی خلق میں تبدیل کر دیا۔ بس یہ روحانی خلق کہاں پہ ایجاد ہوئی ہے؟ بستر مادہ کے اوپر ایجاد ہوئی ہے۔ یعنی پہلے مٹی تھی کھنکھناتی ہوئی، یہ نطفے میں تبدیل ہوئی، نطفے سے قرار مکین میں چلی گئی، قرار مکین سے یہ علقے میں، علقے سے مضغے میں، مضغے سے ہڈیوں میں، ہڈیوں کے بعد گوشت۔ اب جو ہے وہ اس کے اوپر خلقن آخر جو ہے وہ خداوند متعال نے جب دے دی تو خداوند متعال فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہت بہترین خالق جو ہے وہ میرا رب ہے، خداوند متعال کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی نظریے کے بنیاد پر صدرہ فرماتے ہیں کہ النفس جسمانیت الحدوث، یعنی جسم تھا، مٹی تھی، مٹی سے نطفہ ہوا، مادہ ہوا،
مٹی بھی مادی ہے، نطفہ بھی مادہ ہے، پھر مادے سے جب وہ علقے میں آیا تو بھی مادہ ہے، مضغے میں آیا تو بھی مادہ ہے، ہڈیوں میں آیا تو بھی مادہ ہے، اور ہڈیوں پہ گوشت چڑھا تو بھی مادہ ہے. لیکن یہاں پر ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ عمل جو ہے یہ عمل غیر مادی ہے. پس یہ عمل غیر مادی بستر مادہ کے اوپر وجود میں آیا ہے. لہذا صدرہ یہاں کہتے ہیں کہ نفس و جسمانیت الحدوث، یعنی جو جسم ہے اس کے اوپر یہ نفس جو ہے وہ حادث ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی آگے جو بقا اور استمرار چلے گا وہ روحانیت البقا ہے، اور اس بدن سے جدا ہونے کے بعد اس نفس ناطقہ نے تجرد تام رکھنا ہے. فلاسفہ قدیم جو ہے وہ ترکیب کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ بدن اور انسان کا نفس ناطقہ مرکب ہیں، جبکہ صدرہ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حرکت جوہری کی بنیاد پر یہ موجود جو ہے وہ مادہ سے مجرد میں تبدیل ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے بتایا ہے، اور پھر اسے نفس ناطقہ کا نام دیا گیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ کیا انسان کا بدن نفس ناطقہ کی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں عزیزان، انسان کا بدن نفس ناطقہ کی مخالفت نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کا نفس ناطقہ ہی ہے جو اس بدن سے عبادت کا کام لیتا ہے یا طغیان کا کام لیتا ہے. یہ نفس ناطقہ نے ہی انسان کے بدن سے یہ دونوں کام لینے ہیں، بدن جدا نہیں ہے. پس حرکت جوہری کی بنیاد پر ہم اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ انسان کی حقیقت مادی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہیں. ہم تحلیل عقلی میں یا بات کو سمجھنے کے لیے اسے ایک جو ہے وہ دوسرے سے جدا کرتے ہیں، وگرنہ عالم خارج میں یہ ایک ہی ہے. یہ انسان کا نفس ناطقہ ہے کہ جو اس بدن کے اوپر تدبیر کرتا ہے، اس بدن کو کنٹرول کرتا ہے، اس سے نیک عمل لیتا ہے، اس سے برے عمل جو ہے وہ لیتا ہے. اور اگر نیک عمل لے گا تو اس کی روحانیت جو ہے وہ قوی ہوتی جائے گی، اور اگر برے عمل انسان کا نفس ناطقہ اس بدن سے لے گا جسے نفس امارہ کہتے ہیں، فَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. تو انسان کا نفس ہی ہے کہ جو اس بدن سے ان افعال سوء کو لیتا ہے. بس انسان کے نفس ناطقہ کو اس بدن کے اوپر کنٹرول حاصل ہے. پھر ہم سے مومن محترم نے سوال کیا کہ بعض انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، بعض افراد کی عمر جو ہے وہ 80 سال ہے، 90 سال ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ افراد جس کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، وہ تکامل کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، یا وہ جو 30 سال کا ہے اسے بھی تکامل نصیب ہوگا؟ دیکھیں عزیزان محترم، یہ بات بالکل واضح بیان کر دی گئی ہے کہ انسان کے عمل کے اوپر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے. نفس ناطقہ کا تجرد جو ہے وہ تجرد نسبی ہے، یعنی اس نے قوت سے فعلیت کی طرف جانا ہے اپنے اس بدن کے استعمال میں. یقینی بات ہے کہ وہ فرد جس کی زندگی زیادہ ہے اس کے پاس چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اس بدن کا استعمال کر کے اپنے تجرد کو فعلیت میں تبدیل کرے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی عمر 200 سال بھی ہو جائے، 1000 سال بھی ہو جائے، تب بھی انسان کو کوئی کمال نصیب نہیں ہوگا. ممکن ہے وہ 30 سال کا انسان جو ہے وہ اپنے نفس ناطقہ کے ذریعے سے اس بدن کو استعمال اس انداز میں کرے کہ 30 سال میں ہی وہ تکامل حاصل کر لے، اور ایک انسان جو ہے وہ 100 سال میں بھی وہ تکامل حاصل نہ کرے. برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 30 سال میں تکامل حاصل نہ کرے اور وہ 80 سال والا انسان جو ہے وہ تکامل حاصل کر لے. تو یہ انسان کے عمل پر اس کا دار و مدار ہے. کسی اور عزیز نے ہم سے یہ سوال کیا کہ کیا انسان کی روح نماز پڑھتی ہے، کیا انسان کی روح سجدہ کرتی ہے، کیا انسان کی روح روزہ رکھتی ہے؟ تو عزیزان محترم، روح جداگانہ طور پر یہ اعمال انجام نہیں دیتی ہے. یعنی مستقلاً آپ تصور کریں کہ میرا جسم یہاں کھڑا ہے، میری روح اس طرف بائیں طرف کھڑی ہے، اب یہ روح جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، یہ سب کام کرنے ہی نہیں. عزیزان محترم، عالم خارج میں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد پایا جاتا ہے. عالم خارج میں یہ دونوں ایک ہی ہیں. اگر نماز پڑھنا ہے تو نفس ناطقہ اور انسان کے بدن نے ایک ہی ساتھ نماز پڑھنا ہے. روح نے جداگانہ طور پر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی ہے. البتہ روح اس عمل عبادی سے، اطاعت سے مانوس ہے، اور جو نافرمانی ہے اس سے بیزار ہے. وہ بیزار ہے روح کہ جو ان چیزوں حقائق ملکوت کو درک کرتی ہے،
لہٰذا اگر انسان اسے درک نہ کر پائے اس کے ملکوت کو، تو پھر بیزار نہیں ہوگی انسان کو جو لذت زنا کے اندر آتی ہے، جو لذت جھوٹ بولنے میں آتی ہے، سود کھانے میں آتی ہے، وہ لذت حلال مال کھانے میں نہیں آتی ہے، حلال طریقے سے مباشرت کرنے میں نہیں آتی ہے۔ یہ انسان کی جو سوچ ہے، جو روحانی سوچ ہے، اس پر بھی اس کا دار و مدار ہے۔ پھر آخری سوال ایک آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک مومنہ نے سوال کیا کہ ہماری گفتگو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے قطع تعلق ہو کر روحانی اعتبار سے سٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یعنی انسان کا نفس ناطقہ انسان کو، اس بدن کو عبادات کی طرف وادار کرتا ہے اور انسان کو ابھارتا ہے کہ وہ اپنی معنوی بعد یعنی نفس ناطقہ کی قوت کے لیے اس کو جو ہے وہ مضبوط کرے اور اپنی جو توانائیاں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان کے نفس ناطقہ کو تجرد دے۔ یہ گفتگو کا نتیجہ ہے۔ بس یہ تو در واقع صوفی گری ہے۔ پھر ہم صوفیوں کی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، ہماری گفتگو سے اگر یہ پہلو آپ لے رہے ہیں کہ یہ صوفی گری ہے تو یہ بات در واقع درست منتقل نہیں ہوا۔ خیر الامور اوسطها، درمیانہ راستہ یہ بہترین راستہ ہے اسلامی تعلیمات کا۔ انسان نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے اور اس دنیا کو مزرع آخرت قرار دینا ہے اور آخرت کی کھیتی قرار دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہاڑوں پہ چلا جائے اور وہاں اللہ 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 کی تسبیح کرتا رہے اور انسان کہے کہ میں تکامل حاصل کر رہا ہوں۔ نہیں، انسان جو ہے وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، معاشرت کرتے ہوئے، معاشرے کے ساتھ زندگی کو بسر کرتے ہوئے انسان الہی تعلیمات پر عمل کرے جو خداوند متعال نے قرآن و اطرت کے ذریعے سے ہمیں بیان کر دی ہیں۔ اگر انسان افراط و تفریط کا شکار ہوگا تو یہ راستہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اعتدال کے درمیانہ راستے پر چلنا ہے اور اس طرح سے کمال حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اب اگر آئیں آپ ان افراد کی طرف کہ جنہیں ہمارے معاشرے میں صوفی کہا جاتا ہے، انہیں معاشرے میں صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ بطور معمول یا یہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کے بالکل اپوزٹ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے؟ تو یہ مذموم پہلو ہے، اس کی کوئی بھی تائید نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ایسا صوفی بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ائمہ معصومین کی سیرت اور تعلیمات کے اپوزٹ آ کر کھڑا ہو جائے۔ دوسرا اگر پہلو یہ دیا جائے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا خاص عمل موجود ہے کہ جو عمل زیادہ برجستہ اور زیادہ نمایاں ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایک لمبا دشداشہ پہن لیں گے، لمبا کرتا پہن لیں گے، لمبی سی ایک ٹوپی پہن لیں گے، اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی مذموم عمل تو نہیں ہے۔ ایک انسان پینٹ کوٹ پہنتا ہے، ایک انسان شلوار قمیض پہنتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پینٹ کوٹ والا جو لباس ہے وہ نادرست ہے اور شلوار قمیض والا لباس درست ہے؟ تنگ لباس پہننا مکروہ ہے اسلامی تعلیمات میں، وگرنہ حرام نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو پینٹ ہے وہ تنگ تو نہیں ہوتی ہے، ساری پینٹیں تنگ نہیں ہیں۔ خوب بار کہ تو یہ اس لباس کی وجہ سے اگر آپ ان کی مذمت کر رہے ہیں صوفیوں کی، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ اگر ان کے اعمال اور رفتار میں کوئی ایسا عمل موجود ہے جو اسلامی تعلیمات کے اپوزٹ ہے تو اس عمل کی مذمت ہے۔ اور اگر یہی عمل ہے کہ جو ہم انجام دیتے ہیں میری طرح، جیسے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہوں، جیسے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، ایسے ہی اگر وہ صوفی کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جائے کہ وہ خانقاہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، اس بات کی شادی نہ کرنے کی مذمت کی جا سکتی ہے، خانقاہ میں قیام کی مذمت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں آپ کہیں کہ وہ کوئی ایسا مواد مخدر استعمال کرتے ہیں، کوئی نشہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس فعل کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، صوفیوں کے اعمال اور رفتار کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ان کے بارے میں قضاوت کر سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے جس طرح ایک نارمل اور عادی انسان کی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل درست ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ فقہا بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ لہٰذا بطور کلی اگر صوفیوں کی مذمت کی جائے اور کہا جائے اسلام میں صوفیزم کی مذمت کی گئی ہے تو وہ ایسے صوفیوں کی مذمت کی گئی ہے جو ائمہ معصومین کی تعلیمات کے مد مقابل آ کر خود سے انہوں نے تعلیمات دینا شروع کر دیں تو ان کی مذمت ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ صوفیزم کی روایات میں مذمت کی گئی ہے وہ صوفی کہ جو رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور شدت سے عمل کرتے ہیں،
تو اس کی کوئی مذمت نہیں ہے۔ ایسی اگر کوئی روایت بھی ہو تو یہ روایت جعلی اور من گھڑت ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، خداوند متعال ہم سب کو راہ راست کی طرف ہدایت کرے۔ خداوند متعال ہمیں ان نورانی مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔